औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज अगर हम देखें तो हमारे आज के सबक में खुलासा है, क्रक्स ऑफ द स्टोरी जो है वो सूरह शोरा की जो है वो इसमें बयान कर दी गई है। मुशरिकीन मक्का जो कहा करते थे वही सब कुछ जो है वो पिछले अंबिया कराम के साथ हुआ। उनको भी कहते थे कि तुम्हारे ऊपर कोई जादू आता है, कोई शायर आके सिखा जाता है, कोई जो है वो तुम कहीं से सीख लेते हो, तुम्हें कोई जिन्न आ जाता है। जब भी कोई अल्लाह का पैगाम आया तो उन्होंने उनको इसी तरह जो है वो झुठलाया करते थे। तो यहाँ पे बड़ी क्लैरिटी के साथ बताया जा रहा है हमें कि ये पैगाम किसका है, कौन लेके आया है, किस पे उतरा है और मकसद क्या है इसका। बस ये चार लफ्जी बात है जिसके ऊपर हमें गैब से ईमान लाना है। और ये एक हकीकत हमारी आंखों के सामने रोशन है कि ये कुरान राह हिदायत है। ये हमें खबरदार करने के लिए आया है कि तुम्हारी तख्लीक का मकसद कुछ और था, तुम कहीं और जा रहे हो, अपने रास्ते जो है वो सीधे कर लो। इसी को अगर हम पकड़ लें, कुरान को पकड़ लें, बस कुरान ही हमारे लिए राह हिदायत है, बाकी सब कुछ छोड़ दें। इसी में हमारी कामयाबी है। हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम फलां मुश्किल कुशा के पीछे चले थे कि नहीं चले थे। हमसे ये पूछा जाएगा कुरान को फॉलो किया था कि नहीं किया था। कुरान किसने भेजा? व इन्नहु, और बेशक वो है, लतंजीलुल रब्बिल आलमीन। किसका भेजा हुआ है ये? तमाम जहानों के परवरदिगार का। जिसने ये भेजा है तमाम जहानों के पालने वाले ने। हर कोई चीज जो अपनी बका के लिए उस रब की मोहताज है उसका भेजा हुआ कुरान है ये। उसको अपनी बका के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो अपनी मिसाल आप है, वो अपनी जात में यकता है, वो वाहिद है, वो अहद है, वो समद है, वो लम यलिद व लम यूलद है। उसका ये भेजा हुआ कुरान है, उस जैसा और कोई नहीं। कौन लेके उतरा? नज़ला बिही रूहुल अमीन। लेके उतरे इसको कौन? रूहुल अमीन। रूहुल अमीन फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जब यहूदियों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवालात किए, उन सवालात में एक सवाल ये भी था कि अच्छा कौन लेके आता है आपके पास वही? तो फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम। तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं फिर मानते, हम जो है वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो हमारा दुश्मन है। हाँ मिकाइल लेके आते तो हम जो है वो मान लेते। तो फरमाया कि जो दुश्मन है किसी एक का वो सब अल्लाह का दुश्मन है। किसी एक फरिश्ते का दुश्मन है वो अल्लाह का दुश्मन है। उन्होंने इसीलिए जो नहीं माना था, उनके ख्याल में कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनके साथ ये जो अजाब आते थे वो कहते थे कि अजाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके आते हैं, इसलिए हमें ये पसंद नहीं है, ये हमसे दुश्मनी रखता है, ये हमसे खार रखता है माअज़ल्लाह। और ये वही भी जो है वो बनी इसराइल की तरफ आई थी लेकिन जानबूझ के जो है वो बनी इस्माइल की तरफ ले गया। ये उनके ख्यालात थे। तो यहाँ पे क्लैरिटी के साथ कह दिया गया। लेकिन एक बात ज़हन में हमारे पल्ले बैठी रहिए, ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिन रुसुली। हम किसी रसूल में, किसी फरिश्ते में, किसी चीज में इख्तिलाफ नहीं करते, हमें सबको मानना है। तो यहाँ पे लेके उतरे हैं रूहुल अमीन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। उतरा कहाँ पे है? अला कल्बिका, आपके दिल के ऊपर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। देखिए लाने भेजा किसने, लेके कौन आया, कहाँ पे उतरा और किस लिए उतरा? अला कल्बिका, आपके दिल के ऊपर, लितकूना, ताकि आप हो जाएं, मिनल मुनज़रीन, खबरदार करने वालों में से। ये है इसका मकसद। एक लफ्ज में बता दिया गया कुरान का मकसद क्या है, खबरदार करना, एक आगाही देने वाला। जहां पे तुम जो है वो रास्ता अपना जो है वो खो बैठो, उस रास्ते पे तुम्हें उंगली पकड़ के सीधे रास्ते पे चलाने वाला। और बताने वाले कौन थे? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके दिल के ऊपर उतरा। बिलिसान अरबियुन मुबीन, ये अरबी वाज़े खुली खुली अरबी जबान में जो है वो नाज़िल हुआ। व इन्नहु, अब देखिए इसकी निशानियां फिर बताई जा रही हैं। और बेशक हो लफी ज़ुबरिल अव्वलीन। ज़ुबर ज़बूर की जमा है वैसे, लेकिन इसका माना होता है ज़बर हरूफ को मिला देना, लफ्जों को मिला देना। तो यहाँ पे इसका माना किताबों में आया हुआ है और इसका तज़किरा जो है वो पहली किताबों में भी है। अवलम यकुन, क्या नहीं वो है, लहुम, उनके लिए, आयातुन, निशानी, अन यअलमहु उलमाउ बनी इसराइल, क्या इसके बढ़ के और क्या निशानी चाहिए उनको?
یہ نشانی نہیں ہے ان کے لیے کہ ان کے علماء جانتے ہیں بنی اسرائیل کے کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت مسیح علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، انہوں نے جو ہے وہ کہہ دیا تھا، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں اس نبی کی جو آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا. زبور، توریت، انجیل، جتنی مرضی تحریفات انہوں نے کر لی ہوں، اس میں جو ہے وہ امینڈمنٹس کر لی ہوں، ڈیلیشنز کر لی ہوں، آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی نشانیاں نہیں مٹا سکے اس میں سے. اسی لیے ان نشانیوں کو دیکھے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جو ہے وہ نامور اور عالم جو تھے بنی اسرائیل کے یہود میں سے، وہ فٹ سے ایمان لے آئے تھے. ورقہ بن نوفل کو کیسے پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ تو یہ اسی لیے کہ ان کی کتابوں میں عام تک یہ نشانی کافی نہیں تھی ان کے لیے، کیا بنی اسرائیل کو سمجھانے کے لیے کہ ان کو خود پتا ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں سے ام المومنین ہیں کہ ان کے والد جو ہے وہ جب آئے ہیں، دیکھنے آئے ہیں کہ ہاں پتہ کریں گے، مل کے آئیں کہ کیا یہ وہی نبی ہے. اپنے بھائی کے ساتھ آئے ہیں، ملے ہیں، واپس گئے، جا کے چھوٹا بھائی پوچھتا ہے بڑے بھائی سے، بھائی جان کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں تو وہی لیکن ماننا نہیں ہے کیونکہ یہ بنی اسرائیل میں سے آیا. اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا، یہ بنی اسماعیل میں کیوں آیا؟ کیوں مدینے میں آگے بس گئے تھے یہ لوگ؟ اسی لیے کہ پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ڈیرا یہاں پہ ہوگا. کیوں مکہ کی گلیوں میں آوازیں لگاتے پھرتے تھے؟ اور ان ڈیٹس کے اوپر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے والے تھے، جب جانتے تھے تو کیا یہ نشانی کافی نہیں ہے؟ کیوں اوس و خزرج کو جو ہے وہ دھمکیاں لگایا کرتے تھے، نبی آنے والا ہے، اس نے ساری دنیا پہ راج کرنا ہے، پھر جو ہے تم سے پوچھیں گے. اور اوس و خزرج تو پہلے ہی مان لیا ہے اللہ کی رحمت کی سے، اللہ کی ہدایت کے ساتھ، اور ان کا خیال تھا کہ ان کو پتا ہے یہ تو فٹ سے ہی مان لیں گے، اور وہ لا نہیں رہے. تو کیا یہ نشانی کافی نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی اور قرآن کے لیے ان علماء کی؟ اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو کسی سے سیکھ لیا ہے. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم اس کو نازل کرتے، کسی اجمی کہتے ہیں اردو عربی زبان سے نابلد کو، اگر ہم کسی عربی پہ اس کو نازل کرتے، کسی اجمی پہ، کسی غیر عربی پہ نازل کرتے، فَقَرَأَهُ پس وہ پڑھتا اس کو علیہم ان پر، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ وہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں تھے. اگر ہم عربی کے ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ابر کے بارے میں جو ہے وہ بیان فرما رہے تھے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیسی فصیح و بلیغ عربی بولتے ہیں آپ. انہوں نے کہا میں کیوں نہ بولوں، میرے پورا قرآن جو ہے وہ میری زبان میں جو ہے وہ اترا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آسان اور عربی معاشرے کی زبان تھی. اگر کوئی اور وہ ان کو مانتے نہیں تھے کہ نہیں یہ اپنے تئیں بنا لے کے آیا ہے، ان کا کہنا یہی تھا کہ یہ خود گھڑ لیا ہے اس کو. اگر ہم اس کو کسی غیر عربی کی زبان میں بھیجتے اور غیر عربی اس کو عربی میں تمہیں سمجھاتا، تو تم نے تب بھی نہیں ماننا تھا کہ نہیں یہ کہیں سے سیکھ لیا ہے. دیکھیں جو بھی وحی اتری ہے وہ عربی زبان میں اتری ہے، بعد میں ہر نبی نے جو ہے اس کو اپنے مفہوم میں بیان کیا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتیاز ہے کہ عربی میں قرآن اترا، اور جنتیوں کی زبان بھی وہاں پہ جو ہے وہ عربی ہی ہوگی. تو یہاں پہ فقراہ پس وہ پڑھتا اس کو ان کے اوپر، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ وہ پھر بھی ماننے والے نہیں تھے. جس نے نہیں ماننا اس نے کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دینا ہے، کوئی نہ کوئی بات ایسی کر دینی ہے. کذالک سلکناہ اسی طرح داخل کیا ہم نے. سلکنا سلکن سے و سلوکن سے دونوں لفظوں سے اس کا معنی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے داخل کر دینا، ڈال دینا. فی قلوب المجرمین اسی طرح اس تکذیب کو ہم نے مجرموں کے جو ہے وہ دلوں میں، گناہ گاروں کے دلوں میں داخل کر دیا. وہ نہیں مانتے قرآن کو، وہ قرآن کو 1400 سال پرانی کتاب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دقیانوسی کتاب ہے. یہ اس وقت کے لیے تھی، آج کے لیے یہ قابل عمل نہیں ہے. آج اگر ہم سود کے بغیر معیشت چلائیں گے تو ہم کیسے چلا سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم آج کہتے ہیں کہ سیاست کو جو ہے نا، مذہب کو سیاست سے الگ رکھو. بات یہ ہے کہ ہمارا مذہب ہی ہماری سیاست ہے، وہی معاشرت ہے، وہی جو ہے وہ ہماری خارجہ ہے، وہی معیشت ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے کیا؟ جن لوگوں نے جب تک قرآن کو پکڑے رکھا اس وقت تک دنیا کے اوپر ان کا جھنڈا بلند رہا. جب قرآن چھوڑا، جب اس کتاب کو چھوڑ کے اپنی پارلیمنٹ کی بات مانی، اپنے دائیں بائیں اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں خداؤں کی بات مانی، تب سے وہ ذلیل ہونے شروع ہوئے. آج کے دن میں دیکھ لیجئے، اب میں کل پرسوں پڑھ رہا تھا ایک جگہ پہ اوپر کہ اب تو سعودی عربیہ کے جھنڈا بدلنے کی بھی جو ہے وہ تجویز جو ہے وہ آ گئی ہوئی ہے. جہاں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ لکھا ہوا ہے اس کو بھی بدلنے کی تیاریاں جو ہیں وہ اس وقت ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں. تو یہاں پہ کذالک اسی طرح ہم ڈال دیتے ہیں ان کے مجرم ہیں. ان کو اعتبار کب آئے گا؟ کب ان کو پتہ چلے گا یہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے؟ کب پتہ چلے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے سچے نبی ہیں؟ لا یؤمنون
نہیں وہ ایمان لائیں گے بہی اس پر حتی یروا العذاب العلیم، جب تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ جب وہ گھڑی آ جائے گی، جب عذاب کا کوڑا ان کے سر کے اوپر برس پڑے گا، تب وہ ان کو یقین آئے گا کہ ہاں جو کہا جا رہا تھا وہ سچ کہا جا رہا تھا۔ ساری عمر جو ہے وہ فرعون جو ہے وہ رب بن کے بیٹھا رہا، جب اس نے عذاب دیکھ لیا تو تب اس نے کہا ہاں میں ایمان لاتا ہوں، اب میں ایمان لاتا ہوں رب پر۔ کون سے رب پر؟ موسیٰ، رب میں موسیٰ و ہارون۔ تو کیا اس وقت کے دیکھنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ حتی یروا العذاب، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں گے دردناک عذاب۔ فیاتیہم، پس وہ آئے گا ان کے اوپر بغتتاً، یکدم، ناگہاں۔ وہ ناگہاں آئے گا، یہ آتا نہیں ہے ہمارے اوپر، ہم دیکھتے نہیں ہیں، کبھی جو ہے وہ سیلاب آ جاتا ہے، کبھی بارشیں ہو جاتی ہیں، کبھی جو ہے وہ برف باری ہو جاتی ہے، کبھی جو ہے وہ ہم قحط سالی کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی کرونا مسلط ہو جاتا ہے، کبھی ڈینگی ہمیں آگے لگا لیتا ہے، اور کچھ نہیں تو یہ فلوئنسا جو ہے جو عام ایک فلو کی طرح کی بیماری ہے وہ بھی ہمیں جو ہے وہ آگے عذاب اور کس طرح آتے ہوتے ہیں۔ کسی نے سوچا تھا آج سے 2 سال پہلے کہ کرونا کی شکل میں کوئی عذاب ہم پہ مسلط کیا جا رہا ہے؟ نہیں سوچا تھا۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، وہ یکدم آئے گا ان کے اوپر، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ وہ اپنے دین میں، اپنی دنیا میں مگن ہوں گے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا، وہ نہ سمجھ ہوں گے، سمجھ نہیں رہے ہوں گے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ہم بھی آج اللہ کا عذاب نہیں سمجھ رہے، ہم اس کو بیماری وبا کہہ کے جو وہ اپنے آپ کو جو تسلی دے لیتے ہیں۔ کیا سیکھا ہے ہم نے اس سے؟ کیا ہمارے دلوں پہ کوئی اثر ہوا کہ ہاں اللہ کی یہ مخلوق ہے، وہ مخلوق ہے جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی، ہمیں دیکھ بھی نہیں سکتے، محسوس بھی نہیں کر سکتے، ہم ہاتھ بھی ملا سکتے، گلے نہیں لگ سکتے، کسی کو جو ہے وہ پیار نہیں کر سکتے، باپ بیٹا بہن بھائی سارے جو ایک دوسرے سے الگ الگ ہو گئے، اور کس طرح کے عذاب آتے ہیں؟ عذاب ہے کہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ نہیں سمجھتے، ان کو شعور ہی نہیں ہے۔ فَيَقُولُ، جب وہ آ جائے گا پھر وہ کیا کہیں گے؟ جب سر پہ آن پڑتی ہے، فَيَقُولُ، پس وہ کہیں گے هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، ہمیں کوئی مہلت ملے گی اب؟ اس وقت کہیں گے کہ حل منظرون افبعذابنا یستعجلون، کیا پس یہ ہمارے عذاب کے لیے بہت جلدی مچا رہے ہیں؟ وہ کیا کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اچھا جو عذاب لانا وہ لے آؤ، جو آسمان سے ہمارے اوپر گرانا ہے آسمان کا ٹکڑا گرا دو۔ وہ نہیں مانتے تھے اس وقت کو، ان کے لیے تو اگر آسمان سے دروازے کھول دیے جاتے، وہ آسمان پہ چڑھ کے جا کے دیکھ بھی آتے، وہ تب بھی کہتے ہمیں نشہ پلا دیا گیا تھا۔ ان کو کچھ بھی دکھا دیا جائے، انہوں نے کچھ نہ کچھ نکال لینا ہے، اس وقت وہ کہیں گے کہ مہلت دے دی جائے۔ ہر شخص جو ہے وہ ید احدہم، چاہتا ہے ہر کوئی آدمی ان میں سے کہ 1000 سال کی ملے۔ چلیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دے دی۔ اب کچھ جب باری آئے گی وہ تو آنی ہی آنی ہے، تو پھر اس وقت اس جو اضافہ ہے وہ کیا فائدہ دے گا؟ کیا جو ہے وہ، کیا ہمیں اس وقت اس عذاب سے بچایا ہوا ہے ہم نے کرونا سے؟ کیا یہ مہلت نہیں ہے میرے آپ کے لیے؟ اس مہلت کا کیا فائدہ اٹھایا ہم نے؟ کیا ہم نے رب کے آگے جھک گئے؟ کیا ہم نے رب سے اپنی گناہوں کی معافی مانگ لی؟ ہم تو ویسے کہ ویسے ہی ہم کہتے ہیں اچھا وہ میں نہیں۔ تو یہ مثالیں میری آپ کی دے رہے ہیں۔ اور پھر جب وہ کہتے تھے افبعذابنا، کیا پس جو ہے وہ عذاب کی جو ہے وہ یستعجلون، جلدی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اچھا جو لانا لے ہو۔ افرأیت ان متعناہم سنین، کہ بلا دیکھو تو کتنے سالوں فائدہ دیا ہم نے، کتنی عمریں ہم نے ان کو دے دی، مال و متاع دے دیا، اولاد دے دی، گھر دے دیا، محلات دے دیے، بیویاں دے دی، سب کچھ دے دیا ان کو۔ ثم جاءہم، پھر آ پہنچا ان کے پاس، آئے گا ما کانوا یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ وعدہ کس بات کا کیا جاتا ہے؟ کہ دا ڈے آف ججمنٹ، جس وقت تمہیں یہاں سے لے جایا جائے گا وہ دن آ پہنچے گا۔ ما اغنی عنہ، نہیں کوئی فائدہ دے گا ان کو، ما کانوا یمتعون، جو وہ فائدہ دیے گئے تھے، جو مال دیا گیا تھا، جو اولاد دی گئی تھی، جو منصب دیا گیا تھا، وہ کوئی فائدہ نہیں دے گا ان کو جس وقت وہ لینے والے آ جائیں گے۔ اس وقت تو آگے بس پھر پکارا ہی جائے گا۔ پھر ایک بات دیکھیے، جب یہ کہہ دیا گیا ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، اگر اللہ نے مہلت دے دی اور مہلت دی ہوئی ہے، اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا ہم نے، 4 پیسے اور جوڑ لیے، تو کیا پیسے وہ کام آئیں گے ہمارے؟ کون جو ہے وہ ہمارے اپنے پیسے، اپنا مال و متاع، کیا کفن میں جیب ہوتی ہے؟ ہمیں نظر آ رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جیب میں جو ہے وہ 60 پشتوں تک کے لیے پیسے ہیں، پھر بھی ہماری ہوس جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، ہماری ہرس مال کی ختم نہیں ہوتی۔ ہم جو ہے وہ اس دنیا کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بس یہی ہے، یہی رہنا ہے، جو موجیں کرنی ہے اسی میں کر لو۔ آگے کس نے دیکھی ہے؟ آگے دیکھی، قرآن دکھا تو رہا ہے ہمیں آگے کی بات، اور کس طرح قرآن سمجھائے ہمیں۔
ہر چیز کھول کے ہمارے سامنے رکھ رہا ہے. ماغنان ہو، کوئی فائدہ نہیں دے گا جو ان کو مال و متاع دیا ہوا تھا، جو ان کو فائدے دیے ہوئے تھے، جو ان کو اولادیں دی ہوئی تھی، جو منصب دیے تھے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کہا جاتا ہے نا کہ بعد میں جو ہے وہ ٹوپی سر پہ رکھ کے جو ہے وہ مسجد کی پہلی صف میں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ جب منصب میں بیٹھے ہو اس وقت چیزیں ٹھیک کر کے رکھو اپنی. اس وقت لوگوں کو مت، کسی کو یہ کہنے کا موقع مت دو کہ میں نے اپنا فیصلہ اللہ کی عدالت میں چھوڑ دیا ہے. اگر تمہارے ساتھ اس کا جو ہے وہ کوئی کام ہے، کچھ ہے اور جائز ہے، تو پھر کسی کو یہ مت کہنے دو کہ میں نے فیصلہ اللہ کی عدالت، اگر اللہ کی عدالت میں چھوڑ دیا تو تم برباد ہو جاؤ گے. کما اہلکنا من قریۃ، اور ہم کسی کو ہلاک نہیں کرتے، الا لہا منذرون، مگر یہ کہ اس کے لیے ڈراوے والے، خبردار کرنے والے آتے ہیں. اللہ کسی کو جو ہے وہ ہلاک نہیں کرتا تاکہ کوئی حجت نہ رہے، کوئی کل کو کہے نہ کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. کیا جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہمیں پتہ نہیں ہے؟ کیا ہمیں قرآن جو ہے پہلے دن سے جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھ دیا گیا؟ ہم نے قرآن کو سیکھنے کے لیے کیا کچھ کیا؟ کبھی ہم نے اس کو اپنی زندگی کا راہ حیات، ضابطہ حیات بنانے کی کوشش کی؟ بتا تو دیا گیا ہمیں بھی کہ ہمیں کرانے والے آئیں گے، اس وقت جو ہے وہ آ کے پوچھیں گے، اور اس وقت پھر منکر نکیر بھی جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہوں گے، وہ بھی سوالات کریں گے، اور پھر پوچھا جائے گا من ربوں کا، کون ہے تیرا پروردگار. وہاں پہ یہ کہہ کے بھی جان نہیں چھڑائیے گا کہ ہاں جی اللہ ہے. اچھا اللہ کی مانی کتنی تھی تو نے وہاں پہ؟ من رسولوں کا دین کون ہے؟ دین تھا جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. دین پہ چلے تھے، اس دین کو فالو کیا تھا. تم نے تو اپنی دکانداری علیحدہ چمکائی تھی، نعرے رسول کے لگاتے تھے، ان کی بات نہیں مانتے تھے. من دینوں کا اسلام ہے جی میرا دین. کیا صرف جو ہے مسلمانوں کے رجسٹر میں نام لکھوا لیا تھا تم نے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے؟ عمل تمہارے دیکھیں جہاں پہ بھی کہا گیا وہاں پہ کہا گیا آمنوا وعملوا الصالحات. اگر تمہارے اعمال اس ایمان کے مطابق نہیں ہیں تو وہ ایمان تمہارا جھٹلانا ہی ہے، وہی تکذیب ہے. اللہ کی بات نہ ماننا، اپنے آپ کو، اپنی عقل کو، اپنی پارلیمنٹ کو، لوگوں کے مشوروں کو، جن کو ہم اللہ سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، ان کی بات ماننا اللہ کے سامنے کھڑا کرنے کے مترادف ہے. کوئی فائدہ نہیں دے گا اس وقت وہ. اور ہم کسی بستی کو ڈرائے بغیر، آگاہی دیے بغیر جو ہے وہ ہلاک نہیں کرتے. ہمیں بتا دیا گیا ہے، آگاہی دے دی گئی ہے، قرآن ہم پڑھ رہے ہیں لیکن ہم عمل نہیں کر رہے. تو پھر ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ جس وقت وہ آئیں گے لینے والے، اور اس وقت ہم کہیں گے کچھ مہلت اور دے دی جائے. تو یہ مہلت تو مل گئی ہمیں پہلے ہی. کورونا میں کتنے ہزار لوگ جو ہے وہ، لاکھوں لوگ جو ہے وہ مارے گئے، ہم بچے ہوئے. تو یہ مہلت ہی ہے میرے آپ کے لیے. اس مہلت سے کیا سیکھا ہے ہم نے؟ اس مہلت سے ہے کہ ہم اللہ کے آگے جھک جائیں، اللہ سے جو ہے وہ معافی مانگ لیں، اللہ کی طرف پلٹ جائیں، اپنی باقی زندگی میں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کا عہد کر لیں. یہی جو ہے وہ ہمارے اوپر احسان عظیم ہے. ہم نہیں جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ کسی بستی کو ہلاک کرتے سوائے اس کے کہ اس کو وہاں پہ بھجوا دیں. ذکرا، نصیحت ہے، یاد دہانی ہے تمہارے لیے. وما کننا ظالمین، ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں. اگر کوئی کہتا کہ عذاب دے کے اللہ کو جو ہے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے، ساری کی ساری جو ہے وہ خلقت جو ہے وہ جنتی ہو جائے، اللہ کی ملک میں، بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ساری کی ساری خلق جو ہے وہ اللہ کی باغی ہو جائے اللہ کے خزانوں میں، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا. یہ نصیحت ہے، یہ یاد دہانی ہے، یہ ذکر ہے تمہارے لیے. ذکر کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے، اللہ کے بتائے ہوئے پہ چلنا ہے، اور یہی شکر ہے. وما کننا ظالمین، ہم ظالم نہیں ہیں. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے. اگر اللہ کو جو ہے وہ جہنم بھرنے کا سما معاذ اللہ سما معاذ اللہ شوق ہوتا، نبی کیوں بھیجتا پھر اللہ پھر کتاب کیوں بھیجتا؟ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے کھلونوں کو بھی جو ہے وہ کسی نے توڑا ہے، بجا یہ کہ جو ہے وہ جہنم میں پھینک دیا جائے، آگ میں. حدیث ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک غزوے میں تھے، ایک عورت کا بچہ جو ہے وہ گم ہو گیا. وہ ڈھونڈتی پھرتی ہے دائیں بائیں، جو ہے وہ پاگلوں کی طرح جو ہے وہ چیختی چلاتی ہے. بالآخر بچہ مل جاتا ہے، چومتی ہے، چاٹتی ہے، دودھ اس کو پلاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے، اگر اس عورت کو کہا جائے اپنا بچہ جو ہے وہ آگ میں ڈال دو، ڈال دے گی؟ انہوں نے کہا جی یہ کیسے ڈالے گی، وہ تو اتنا پیار کر دیا. اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ کیوں ڈالے گا تمہیں؟ وہ ظالم نہیں ہے. لیکن جب نصیحت دے دی جائے تمہیں، تم اللہ کو چھوڑ کے، پیدا اسے ایک اللہ نے کیا تمہیں، اور تم اسے ایک اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کے پیچھے لگ جاؤ. وما تتنزلت بہ الشیاطین، اور اس کو لے کے شیطان تو نہیں اترا تھا کہ تم شیطان کے پیچھے چل پڑے. تنزلت بہ الشیاطین، اور اس کو شیاطین لے کے نہیں اترے
کہ تم جو ہے وہ بات جو ہے وہ شیطان، وہ تو دعویٰ کر کے آیا تھا کہ میں تیری مخلوق کو بہکاؤں گا، وہ تو کہہ کے آیا تھا کہ میں ثابت کر کے رہوں گا کہ ہاں میں آگ سے بنا ہوا، میں افضل ہوں اس مخلوق سے جو اللہ تو نے بنائی ہے۔ تو اللہ نے کہا تھا کہ میں تجھ سمیت سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تم شیطان کی بات مانتے ہو، اس قرآن کی چھوڑ کے اس کو شیطان لے کے اترا ہے؟ شیطان تو لے کے نہیں اترے اس کو۔ وما ينبغي لهم، وہ اس قابل ہی نہیں ہے، وہ تو ہیں ہی گندگی گند میں، وہ تو ہیں ہی نجس، نہیں امر بالمعروف اور نہیں منکر کے جو ہے وہ تو بہت بڑے باغی ہیں، وہ تو نیک کام کی طرف تجھے کیوں چلنے دیں گے؟ وہ اس قابل ہی نہیں تھے کہ ان کے اوپر قرآن ہوتا ہے۔ یہ تو دیکھیے آپ شیطان اور اس کے چیلوں کا مقابلہ کس سے کر رہے ہیں؟ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ایمان والوں کی زندگیاں کیا ہیں؟ قول و فعل ایک جیسا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ دیکھ لیجئے، جب تک نبوت نہیں بھی ملی تھی تب تک بھی جو ہے وہ آپ کی زندگی کیا تھی؟ ایک سچے کی، ایک امین کی، ایک صادق کی زندگی تھی آپ کی۔ فیصلے آپ سے لوگ کروایا کرتے تھے، فیوریٹ پرسنالٹی تھی آپ کی۔ تو یہاں پہ شیطان کے بارے میں شیطان نہیں لے کے اترا، نہ وہ اس کا قابل ہے۔ ولا یستطیعون، اور اس کی استطاعت بھی نہیں رکھتا، اس کے بس میں بھی نہیں ہے کہ وہ اس کی بات کریں۔ انہم، بے شک وہ، عن السمع لمعزولون، بے شک وہ تو سننے سے بھی معزول کر دیے گئے ہیں، وہ تو سننے سے بھی ان کو جو ہے وہ بہرا کر دیا گیا ہے، وہ تو سن بھی نہیں سکتے۔ جس وقت آسمان سے بھی امر اترتا ہے اور اوپر والے فرشتے دوسرے والے فرشتوں سے بات کرتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ سن گن لینے کے لیے جاتے ہیں، تو اللہ وہاں سے جو ہے وہ ان کے لیے وہ اسکڈ مزائل، ان کے لیے اللہ جو ہے اوپر سے جو ہے وہ انگارے جو ہے وہ پھینکے جاتے ہیں ان کے اوپر، تارے ٹوٹ کے ان کا پیچھا کرتے ہیں ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ یہ تو سننے سے بھی معزول کر دیے گئے ہیں۔ اب یہ سب کچھ جب ثابت ہو گیا، دلائل کے ساتھ بات کر دی گئی، تو پھر کیا کہا گیا؟ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارنا۔ کہا تو رسول پاک کی ذات کو جہاں جا رہا ہے، لیکن اسلوب قرآن کا یہ ہے کہ مخاطب جب ایک مجمع آتا ہے تو مجمع میں سے کسی ایک لیڈر سے بات کی جاتی ہے تاکہ باقی سب کو بتا دو۔ اسلوب یہی ہے کہ مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہا مجھے اور آپ کو جا رہا ہے۔ رسول تو معصوم ہے، وہ تو نبی ہے، اللہ کا منتخب کردہ ہے، اللہ کا پسندیدہ ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، وہ تو نہیں کر سکتا۔ کہا انڈائریکٹلی مجھے اور آپ کو جا رہا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کسی اور کو مت پکارنا اللہ کے ساتھ کوئی معبود۔ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، نہیں تو کیا ہوگا؟ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، عذاب دیے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور پھر یہ ایک بات ہمیں یہ سمجھانے کے لیے کی گئی ہے، اگر یہ میرا رسول بھی کرتا تو تب وہ بھی ایسے ہوتا۔ تو پھر تمہاری کیا اوقات ہے اگر تم اللہ کو چھوڑ کے جاؤ دوسروں کو معبود بناؤ گے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے، دوسروں کے سامنے سر جھکاؤ گے اپنا، کسی کو جو ہے وہ تم جو ہے وہ داتا کہو گے، کسی کو گن شکر کہو گے، کسی کو جو ہے مشکل کشا کہو گے تم۔ یہی شرک ہوتا ہے۔ اور شرک کیا ہوتا ہے؟ یا تم جو ہے وہ دنیاوی اکاؤں کے سامنے اپنے آپ کو گرا دو گے، دنیاوی اکاؤں کی بات ماننے کے لیے مانتے مانتے تم اللہ اور اس کے رسول کا راستہ چھوڑ دو گے، اس کے نام پہ نعرے لگاؤ گے، اس کے نام پہ لہو جو ہے وہ اپنا گراؤ گے۔ یہی شرک ہوتا ہے۔ دیکھیے آج کا سب سے بڑا شرک، نفس کے بعد جو سب سے بڑا ہم شرک کرتے ہیں وہ وطن پرستی کا شرک ہے، وہ قومیت کا شرک ہے، وہ لسانیت کا شرک ہے، وہ اپنے جو ہے وہ قبیلے کا شرک ہے، کہ ہم جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کو چھوڑ کے ہم دوسری طرف جو ہے وہ چل پڑتے ہیں، اس کو باتوں کو مانتے ہیں۔ اگر تو نے کیا تو تو بھی جو ہے وہ عذاب والوں میں سے ہو جائے گا۔ وانذر، اور خبردار کر دیجئے، عشیرتک الاقربین، اپنے رشتہ داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو۔ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 نبوی تک جو ہے وہ آپ خفیہ جو ہے وہ تبلیغ فرماتے رہے، اور پھر جب آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ اس کو وانذر، اب آپ خبردار کیجئے، تو آپ نے اس وقت جو ہے وہ پھر مجلس بلایا سارے اپنے خاندان کو، سارے رشتہ داروں کو کھانا کھلایا، اور کھانے کے بعد جو ہے وہ کہا کوئی کسی جوان نے ہمارے قبیلے میں سے ایسی خبر تمہیں نہیں سنائی ہوگی، ایسا خبردار، ایسا آگاہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ جب آپ نے تقریر شروع کی تو ابو لہب ملعون جو ہے اس نے جو کہا کیا ہلاکت ہو تم پر، اس بات کے لیے ہمیں یہ سارا کچھ کیا تھا، یہ تقریر سنانے کے لیے ہمیں کہا گیا تھا، ہمیں یہاں پہ بلایا گیا تھا۔ تبھی پھر جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب اتری تھی۔ اور اس کی دوسری روایت یہ ہے کہ جس وقت یہ کہا گیا کہ ڈرائیں اپنے قریبی رشتہ داروں کو، آپ صفا پہاڑ پہ چڑھے اور آپ نے یا صباحا کی آواز لگائی اور سب کو اکٹھا کر لیا، اور کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو مان لو گے؟ انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں، آپ سچے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کہا میں تمہیں اس سے بھی بڑے عذاب کی خبر دیتا ہوں، میں تمہیں صلی اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف بلاتا ہوں۔ تو یہاں پہ ابو لہب نے وہی الفاظ کیے۔ تو یہاں پہ پہلا کہا گیا وانذر عشیرتک، خبردار کر دیجئے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، واخفض،
اور جھکائیے جناح کا کندھے اپنے لمن اتبعک من المؤمنین ان مومنوں سے جو آپ کی پیروی کرتے ہیں. یہ نہیں ہے عبداللہ بن مکتوم آئیں ابن مکتوم آئیں اور آپ اس وقت دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوں تو فوراً سے پہلے ہاتھ پکڑ لیا جاتا ہے وہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کہ جن کو جو ایمان لے ہیں، جو بلال حبشی ہیں، جو اس وقت جو ہے وہ ایمان لائے ہیں اور اس وقت تپتے صحرا میں جو ہے وہ پتھر کی سل رکھ کے جو ہے وہ جو ان سے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اذیتیں دی جا رہی ہیں. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلی شہید، کیا حال کیا گیا تھا ان کا، سوچا ہے کبھی ہم نے؟ یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کیا حال ہوا تھا. تو جو مومن ہیں ان کے لیے نرمی رکھیے، اپنے مومنوں کے لیے. فن اسو کا پھر اگر وہ اسو کا پھر وہ اگر نافرمانی کریں آپ کی، فقل کہہ دیجئے انی بری مما تعملون، میں بری ہوں اس سے جو تم کرتے ہو. دیکھیں نبی کا کام پہنچا دینا ہوتا ہے، نبی کا کام جو ہے وہ گردن سے پکڑ کے چلانا نہیں ہوتا. جو لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور پہ آیا وہ جھوٹ کہتے ہیں. اسلام پیار سے آیا ہے، اسلام نے پیغام دیا ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لست علیہم بمسیطر، آپ ایک دروغہ نہیں ہے ان کے اوپر کہ آپ ان کو گردن سے پکڑ کے جو ہے وہ کام کروا دیں گے. اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے فقل کہہ دیجئے انی بری مما تعملون، میں بری ہوں اس سے. پیغام دینا تھا میں نے دے دیا، اللہ نے مجھے میرے ذمہ جو کام لگایا تھا وہ میں نے کر دیا. وتوکل علی العزیز الرحیم، اور بھروسہ کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پر جو غالب اور رحم کرنے والے ہیں، اسی کے اوپر جو ہے وہ آپ کا ہونا بھروسہ ہے، اسی کے اوپر بھروسہ کیجئے. وہ ذات الذی یراک حین تقوم، وہ تو اس وقت بھی دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں. مراد یہاں پہ سجدے میں آپ اللہ کے آگے گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، جب آپ قیام کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ اس وقت بھی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اللہ تب بھی دیکھ رہا ہے تقلبک فی الساجدین، اور جب آپ آ جا رہے ہوتے ہیں پھر رہے ہوتے ہیں سجدہ کرنے والوں میں. صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے تہجد میں اور دائم میں بڑے خوش ہوتے تھے. ظاہر ہے کہ نبی پیغام لے کے آیا اور پیغام جو ہے وہ لوگوں نے مان لیا، ایمان لے آئے اور وہ اللہ کے آگے جھک گئے، تو اس سے بڑھ کے خوشی کس کو اور ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دیکھتے تھے ان کو، تو کہا کہ ہم اس وقت بھی آپ کو دیکھتے ہیں. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا اور بہت علم رکھنے والا ہے. فعیل کے وزن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے وہ اسماء حسنہ میں سے. اب آ جائیے آگے. حل انبئکم، اب بتایا جا رہا ہے کہ شیطان جو ہے وہ کیا کرتا ہے. کیا میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں حل انبئکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں علی من تنزل الشیاطین، شیطان کس پہ اترتے ہیں، کون شیطان کے پجاری ہیں، کون شیطان کے پیچھے چلنے والے ہیں. میں تمہیں خبر نہ دوں کہ شیطان کس کے اوپر اترتے ہیں. تنزل علی کل افاک اثیم، وہ اترتے ہیں ہر جھوٹے گناہ گار کے اوپر. جو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ جس کی گٹھی میں پڑا ہوا ہے، جو کہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوں لیکن وہ ہوتا نہیں ہے. عبداللہ بن نبی کی مثال ہمارے سامنے ہے. کیا ہم وہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ منافق کی نشانیاں ہمیں لکھ کے دے دیں گی. بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو توڑتا ہے، امانت دی جائے تو خیانت کرتا ہے. جھوٹ تو ہم نے اپنی ہماری گٹھی میں، جھوٹ کو ہم سمجھتے کچھ نہیں. وعدہ تو ہم کرتے اس لیے کہ ہم نے توڑ دینا ہے. اور پھر امانت کو ہم نے صرف اس حد تک محدود کر دیا ہے کہ ہاں جو پیسے مجھے دیے ہیں وہ تجھے پیسے واپس کر دوں گا. بھائی میرا علم میری امانت ہے، اللہ کی امانت ہے، منصب امانت ہے، مال امانت ہے، جو سب کچھ اللہ نے دیا ہے وہ سب کچھ اللہ کی امانت ہے. اس میں سے اگر میں خیانت کروں گا تو میں اللہ کے آگے، کس کو دیا جاتا ہے جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے. اللہ نے اتنا کچھ نوازا، اتنا مجھ پہ بھروسہ کیا اور اس بھروسے کو میں نے ایسے توڑ دیا. تو پہلی بات تو یہ کہ شیطان اس کے اوپر اترتا ہے علی کل افاک نسیم، ہر جھوٹے گناہ گار کے اوپر اترتا ہے. یلقون السمع، وہ ڈال دیتا ہے کان میں کوئی بات. واکثرہم کاذبون، اور اکثریت جو ہے وہ جھوٹی ہوتی ہے. یہ چڑھتے تھے، یہ سورہ جن میں انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ شیطان جن جو ہے وہ اوپر جاتے تھے، جا کے سنگن لینے کی کوشش کرتے تھے، اوپر سے ان کو مارا جاتا تھا. کوئی ایک آدھ بات ان کے کان میں پلے پڑ جاتی تھی، آگے پوری کہانی وہ خود بنا لیتے تھے. اس میں 100 جو ہے وہ اپنی طرف سے لگائیں اور لگا کے جو ہے وہ یہ جتنے کاہن ہیں وہ کیا کہا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نجومی ہیں، آپ کاہن ہیں. تو یہ کاہن ہے، یہ کاہن سارے کیا کرتے ہیں؟ وہ ایسے ہی کرتے ہیں. ان کے لیے تو اتنی بڑی وعید ہے کہ جس نے اپنا حال کسی نجومی سے بتا 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوگی اس کی. اور کجا کسی کو بتانا، غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہے. تو وہ کان میں کوئی بات پڑ جاتی ہے اور آگے سے پوری کہانی بنا کے جو ہے وہ سناتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے جھوٹے ہوتے ہیں. اور پھر آپ یہ کہتے ہیں مکہ والے کہ کوئی شاعری کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو
تو پھر یہاں پہ شعراء کا جسی کی نسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام رکھا گیا ہے والشعراء، اور شاعر یتبعہم الغاوون، ان کی پیروی تو گمراہ کرتے ہیں۔ دیکھیں شاعر کبھی پریکٹیکل انسان نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے تخیل میں جو ہے وہ تصوراتی دنیا میں جو ہے وہ اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑاتا رہتا ہے۔ اس نے نہیں دیکھا ہوتا کہ امریکہ کہاں پہ ہے، اس نے نہیں دیکھا ہوتا کہ کوئی چیز کہاں پہ ہے، وہ خود ہی بیٹھا جو ہے وہ اپنے شہر میں اپنے بستر سے بھی اپنے کمرے سے باہر ہی نکلتا اور سب کچھ لکھ دیتا ہے۔ وہ ادھر ادھر ٹانگ ٹوئیاں مارتا رہتا ہے اور وہ پھر وہ کلابیں ملاتا ہے، زمین و آسمان کر دیتا ہے کسی کی مدد سرائی میں کہ وہ اللہ کے برابر بھی کھڑا کر دیتا ہے۔ کتنی جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سے تھے صحابی کہ جب ان کو گورنر بنا کے بھیجا تو انہوں نے جو ہے وہ جاتے ہی جو ہے وہ کچھ شعر کہے، نہیں اور نام اور تھا، میں آج بھی دیکھ کے آیا ہوں صبح اس کا، پھر مجھے بھول گیا ہے، بن عدی ہے لیکن بن عدی بن فضلہ ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ نام میرے ذہن میں سے نکل گیا۔ تو جب ان کو بھیجا تو انہوں نے کچھ شعر لکھے، انہوں نے کہا کیا حسینوں کو نہیں پتا چلا کہ میں یسا شاعر تھا غالباً بصرہ کا ایک، کہ میں وہاں کا گورنر بن کے آ گیا ہوں اور یہاں پہ جو ہے وہ اتنے خوبصورت شیشے کے گلاس جام ہے جو جن میں پی جاتی ہے، اور وہاں پہ ایسی گاؤں کی بولو بالی لڑکیاں جن کے رقص کیے جاتے ہیں، اور ہے کوئی مجھے اس سے بڑھ کے کوئی اور دے جو آ کے جو ہے وہ اس سے بڑے گلاس میرے لیے جو ہے وہ لے کے آئے۔ اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ کاش یہ میری باتیں جو ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ پہنچے، نہیں تو مجھے جو ہے وہ معزول کر دیں گے۔ باتیں پہنچ گئیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معزول کر دیا، اور پھر آ کے تو کہنے لگا یا امیر المومنین، آپ کو پتا ہے میں تو صرف شعر کہتا ہوں، کہ مجھے پتا ہے کہ تو ساری بکواس کرتا ہے، تو صرف شعر ہی کہتا ہے، تیرا کوئی اس سے عمل دخل نہیں ہے، لیکن میرا دل نہیں کرتا کہ ایسی فوش گوئی کرنے والوں کو میں کسی جگہ کا حاکم بنا کے بھیجوں۔ تو شاعر جو ہے وہ اب اس کے اوپر یہ بھی آ گیا کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، تو کہا گیا کہ پھر کہ اچھا جو یہ کہتے ہیں اگر یہ کوئی ایسی باتیں، جیسے انہوں نے کہا تھا کہ اچھا میں شراب کے جام کھلے ہوئے ہیں اور میں یہ رقص دیکھ رہا ہوں، تو وہ تو حرام ہے چیزیں، ان کی تو اوپر حد لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ تو مفسرین کرام ادھر بھی گئے ہیں ادھر بھی گئے ہیں، لیکن اس لیے ان کے بارے میں کہا گیا ہے ان کے پیچھے صرف جو ہے وہ گمراہ لوگ چلتے ہیں۔ الم ترا، کیا نہیں دیکھا تو نے ان کو، انہم فی کل واد یہیمون، ہر وادی میں سر مارتے رہتے ہیں، ہر جگہ پہ اپنی جو ہے وہ سرگرداں رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، آ کے ایسی ایسی کہانی سنائیں گے اور ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوگا، جہاں تک کہ ان کو خیر خبر ہی کوئی نہیں ہوگی۔ وانہم یقولون، اور بے شک وہ کہتے ہیں ما لا یفعلون، جو وہ کرتے نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا کیا، یہ شاعر جو ہے نا ان کو چھوڑ دیں۔ اب جب یہ آیتیں اتریں تو پھر جو ہے وہ حسان بن ثابت، عبداللہ بن رواحہ یہ آ گئے کہ یا رسول اللہ ہم تو مارے گئے، ہم تو بھی شاعری کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر شعروں میں ایگزیمپشن، شعراء کے لیے ایگزیمپشنز تھیں۔ وہ ایگزیمپشنز کیا تھیں؟ ایگزیمپشن پہلی تھی الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، وذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کیا۔ یہ حمد کہنا اللہ کی عبادت ہے، یہ نعت کہنا عبادت ہے، لیکن نعت کو اس لیول میں مت لے جایا جائے جس لیول کے اوپر جو ہے وہ شرک میں چلی جاتی ہے بات، وہ بال برابر فرق ہے، اس کو وہیں تک نعت بھی عبادت ہے۔ مدح سرائی، کیونکہ اس وقت ہوتا کیا تھا، مکہ مدینہ میں ایک غزوے کے اوپر جس وقت جو ہے کچھ لوگوں نے جو انصار نے ہجو کرنی شروع کی، تو مہاجرین نے بھی ایک دوسرے کی ہجو کرنی شروع کر دی اپنے بڑوں کی، دونوں میں کلیش ہو گیا، اس حد تک کہ جنگ تک کا مقام پہنچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ آ کے اس میں عمل دخل دینا پڑا کہ تم ابھی میں تمہارے درمیان موجود ہوں، تم ایسی باتیں کرتے ہو۔ تو یہ شاعر جب بات کرتا ہے تو وہ اپنے بڑوں کے لیے ایسے ہی کر دیتا ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ یہ بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ یہ ایسے ہی جو ہے کہ جب 5 بڑے جو ہے وہ عالم جو ہے وہ چلے گئے دنیا سے، لوگوں نے ان کی شان میں وہ کلابے ملانے شروع کر دیے، وہ اللہ کے پیارے تھے، تصویریں بناؤ ان کی، یہ دیکھ کے ہمیں اللہ یاد آیا کرے گا۔ یہ اللہ ویسے نہیں یاد آنا، تصویر دیکھ کے آنا تھا۔ 2-3 نسلیں اور گزری، انہی تصویروں کو چھوڑ کے ان کے مجسمے بنا دیے گئے، اور پھر ان مجسموں سے ان کی وساطت سے مانگے جانے لگا۔ یہی شعراء کا حال ہے۔ تو شعراء کا حال تو یہی ہوتا ہے، لیکن جو ایگزیمپشن ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، وذکروا اللہ کثیرا، اور انہوں نے اللہ کا ذکر بہت کیا، وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور بدلہ لیا انہوں نے اس کے بعد کہ جب وہ ہجو کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ، جب وہ بات کرتے تھے اسلام کے اگینسٹ، تو اپنے شاعروں شاعری کے ذریعے اس کے جو جواب دیا کرتے تھے۔ تو یہ ایگزیمپشنز ہیں ان لوگوں کے لیے۔
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان قریب ظالم لوگ جان لیں گے، اَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، کون سی جگہ ہے وہ جہاں وہ پلٹائے جائیں گے، وہ پلٹائے جائیں گے، یہاں سے مراد جو ہے وہ جہنم ہے، کہ اَيَّ مُنْقَلِبٍ، وہ کون سی جگہ ہے پلٹائے جانے والی، يَنْقَلِبُونَ، جہاں وہ پھیرے جائیں گے، جہاں وہ پھینکے جائیں گے، وہ جہنم ہوگی۔ اب دیکھیں کلیئرٹی کے ساتھ ساری بات قرآن نے کھول کے ہمارے سامنے رکھ دی۔ یہ آج کا ہمارا سبق جو ہے یہ پوری سورہ شعراء کا جو ہے وہ کرکس بتانے کے لیے کافی ہے، ایک خلاصہ، ایک سمرائز کرنے کے لیے ہمارے لیے کافی ہے۔ اسی کو ہم پکڑ لیں کہ قرآن کس نے اتارا، کون لے کے آیا، کس کے اوپر اترا اور کس لیے اترا۔ بس یہ چار چیزیں اپنے ذہن میں بٹھا لیں، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے سورہ شعراء آج مکمل ہوئی ہماری۔ انشاءاللہ کل جو ہے ہم سورہ نمل جو ہے اس کا آغاز کریں گے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلاتا رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين یا اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔